रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर, हम इसको कहते हैं जूतियां छोड़कर भागना। ये बुज़दिल जर्नैलों की हमारी हिस्ट्री रही है। अब किस तरह मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमारी जो है वो तमाम मलबा हुकूमत के ऊपर जो है वो डाल रही है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि किस तरह अब जो है वो सारा मलबा हुकूमत के ऊपर डाल करके, हुकूमत के कंधे के ऊपर बंदूक चला करके खुद जो है वो पतली गली निकलना चाहते हैं। नंबर वन, ये बहुत बड़ी स्टोरी है जिसके ऊपर बात करनी है डिटेल के साथ। नंबर टू, नाज़िर का मरियम नवाज साहिबा जो कल बड़ी बड़के मार रही थी और जनाब कह रही थी कि पंजाब बाहर नहीं निकला, पंजाब को सलाम और ये और वो, और उनकी बुज़दिली की इंतहा देखें कि आज तुलबा का सामना, तालिब इल्मों का यूनिवर्सिटी में जाना था, उनका सामना नहीं कर सकी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि खाली यूनिवर्सिटी में गई है। आखिर ये क्या मामला है? किस तरह तमाम इम्तहानात मनसूख करवा दिए गए, तुलबा की छुट्टी करवा दी गई, आखिर ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरी बड़ी खबर नाज़िर काम ये है कि इमरान खान ने जो गद्दार हैं तरीके इंसाफ के अंदर छुपे हुए, उनको एक्सपोज कर दिया है। अब तो वाज़ेह हो गया है, इमरान खान ने मोहर लगा दी है कि जनाब कौन है और किस तरह उनको सेंसर करके चीज़ें पहुंचाई जाती रही। इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो हमारे बुज़दिल साहब बहादुर कुछ लोग हैं और किस तरह जानी इंसानों के साथ खेलने के बाद अब तमाम मलबा जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे हैं। जिस तरह आपने पहले सपोर्ट की, आपके सब्सक्राइब और आपका जो लाइक है और जो शेयरिंग है वो नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि इस तरह जो बोलना है, आपको पता है कि ये कोई आसान काम नहीं है। खुल करके किसी के सामने इस तरह कलमा हक कहना तो बड़ा मुश्किल है। आपको पता है कि जिस तरह इंटरनेट के साथ खेला जाता है, जिस तरह आपको पता है कि इतने बुज़दिल हैं कि मेरे जैसे आम शख्स को तो यूँ उठा लेते हैं। पता है ना, कानून आइन इनके सामने कुछ नहीं है। मेरे जैसा माड़ा बंदा अगर हक और सच की बात करेगा तो उसको यूँ उठा लेंगे, ये इनकी औकात है। लेकिन जहाँ इनको अपना आप दिखाना चाहिए वहाँ से ये भाग जाते हैं। वहाँ पे जनाब इनकी वहाँ पे ये जूतियाँ छोड़ के भाग जाते हैं। तो इसलिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्रिप्शन जो है वो चाहिए। अब नाज़िर का हुआ क्या है, अब ये बड़े जीनियस लोग हैं, बड़े समझदार हैं, अक्लमंद हैं कि इतने अरसे से जो है वो इन्होंने एक आग लगाई हुई। अब एक नई आग जो है वो ये लगाने जा रहे हैं। पहले इन्होंने बलोची पंजाबी की लगाई, आपने देखा जिस तरह बलोची वो BL वाले इनसे तंग आकर के वो जो भी इनकी तंगी की वजह से जो दहशतगर्द बने हैं, अब डेफिनेटली वो दहशतगर्द हैं, पंजाबियों का कत्लेआम करते हैं। अब जो है वो पश्तूनों और पंजाबियों को सामने कर रहे हैं। जिस तरह वहाँ से इस्लामाबाद के अंदर से जो है वो PTI के नाम के ऊपर पश्तूनों को उठाया जा रहा है और उनके साथ जुल्म सितम किया जा रहा है, उनके साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। किसी रेडी वाले को उठाया जा रहा है, किसी टैक्सी वाले को उठाया जा रहा है, किसी होटल से जो है वेटर्स को उठाया जा रहा है। अब नाज़िर काम हुआ क्या है कि अब ज़रा देखें किस तरह तमाम मलबा जो है वो हुकूमत के ऊपर ये डाल रहे हैं। अब नाज़िर काम ये ब्रिगेडियर इशफाक हसन साहब हैं रिटायर, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर वो लिखते हैं कि फैसल वाडा के बयान से मैं इत्तफाक करता हूँ कि हुकूमत आग लगाकर इसका मलबा रियासत पर डाल रही है। ये तो इसमें कोई शक नहीं है, हुकूमत जो है वो रियासत के पीछे छुप रही है और रियासत के पीछे छुप कर खेल रही है। लेकिन अब ज़रा आगे सुनिए, वो कहते हैं कि खाली डी चौक का वाक़या नहीं बल्कि हुकूमत बहुत से काले वीगो डाले ख़रीद कर उन लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने पर लगाया हुआ है और नाम इस्टेब्लिशमेंट का लगा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये नहीं चाहते कि PTI के ख़िलाफ़ PTI के हालात इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक हों। और वसूख से कहता हूँ कि ये PTI बामुकाबला रियासत नहीं बल्कि हुकूमत बामुकाबला PTI है। जागते रहें, किबला दुरुस्त करें और अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा में मत फंसें। अब ज़रा इनकी चीज़ें देखें। अब देखेंगे जिस तरह जनाब एक क्या कहते हैं उसको, क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को। 8 फरवरी का इलेक्शन किसने चोरी करवाया? ब्रिगेडियर साहब। 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी करवा करके 47 पर हुकूमत बनवा कर किन लोगों ने बिठाया इनको, इस हुकूमत वालों को? फिर जो है वो जो तमाम पार्टनरशिप है वो किस तरह हुई आपको नहीं पता। जिस तरह रजीम चेंज हुआ और रजीम चेंज के बाद ये जिस तरह एक सिलसिला चल रहा है, मतलब ये बराबर के शरीक हैं, गवर्नमेंट वाले और इस्टेब्लिशमेंट वाले, जिसको ये क्लीन चिट दे रहे हैं कि जनाब नहीं ये सारा चीज़ें चल रही हैं। फिर अभी जो फाइनल कॉल दी गई थी, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इमरान खान की डेफिनेटली
عمران خان کی جنگ فوج کے ساتھ نہیں ہے، یا میری جنگ بھی فوج کے خلاف نہیں ہے، یا میں بھی تنقید فوج کے اوپر نہیں کرتا. یہ فوجی جوان ہمارے ہیں، یہ شہدا ہمارے ہیں، یہ سارے ہمارے ہیں. لیکن وہ جو چند لوگ اس وقت آگ لگا رہے ہیں، جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے اوپر میں تنقید کر رہا ہوں. یہ جوان جو ہیں، فوجی جوان تو ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارا فخر ہے، جس طرح وہ جانیں دیتے ہیں اور جس طرح وہ قربانیاں دیتے ہیں. لیکن یہ جو بزدل جرنیل ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو اوپر بیٹھ کر کے تمام چیزیں، ان کو بھی فوجی جوانوں کی بھی رخ جو ہے وہ موڑتے ہیں. اب میں ایک اور خبر سے آپ کے سامنے دے دوں، پھر اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. اب یہ زاہد گشکوری صاحب نے خبر دی ہے، اور انہوں نے یہ خبر دی ہے زاہد گشکوری نے کہ جناب جو پولیس والے ہیں، اسلام آباد پولیس کے جوان، پنجاب پولیس کے جوان، انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دھرنے کو روکنے سے انکار کر دیا تھا کچھ جوانوں نے. پھر ان کے خلاف اب محکمانہ انکوائری شروع کر دی گئی ہے، ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں پھر یہ کارروائی کرنے والے کون تھے. بریگیڈیئر صاحب آگے آتے ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب، اب یہ سارا ملبہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ اس میں نہیں ہے، اور جناب یہ تو سارا کام حکومت کر رہی ہے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت میں اتنی ہمت ہے. ابھی خبر دی ہے ایک صحافی نے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ رو رو کے منت ترلیں جو ہیں وہ کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان این آر او لے لے اور باہر آ کے یہ بڑھ کے مارتے ہیں. ان کی تو یہ اوقات ہے نون لیگ والوں کی. اور یہ جناب سارا ملبہ کے، اور پھر ویگو ڈالو والا جو معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ کون کرتے ہیں، اٹھاتے کون ہیں، ججز کن کے کنٹرول میں، اور یہ تمام چیزیں. یعنی شہباز شریف کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے، یا آئی جی اسلام آباد کی کیا حیثیت ہے. آئی جی اسلام آباد کی کیا حیثیت ہے، وہ ٹک سکتا ہے کہ اس کو جناب پیچھے سے جناب جس طرح وہ بدماشی کر رہا تھا، ایک بدماش آئی جی، اس کے اندر ایک باقاعدہ ایک بدماش نظر آتا ہے، وہ ہمارا جو رکھوالا ہے جس نے ہمیں اعتماد دینا ہے کہ نہیں ہم آپ کی فورس سے آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ بدماشی کرتا ہے اور ڈراتا ہے کہ جناب جرأت ہے کسی کی میرے جوان کھڑے ہیں. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اب یہ کلین چٹ لے رہے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی اب یہ کالک جو مل رہی ہے، حکومت نے اپنے منہ پہ ملی ہے اس کا، اور انہوں نے تو پتلی گلی نکل جانا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو یاد ہوگا 2014 کے دھرنے میں بھی جو ہے وہ شیلنگ ہوئی تھی اور سامنے آئی تھی، اور اس وقت کو وہاں کے کور کمانڈر کی پریس ریلیز جاری کر دی گئی تھی کہ جناب امن و افوام و تفہیم سے جو ہے وہ معاملات سر انجام دیے جائیں. تو یہاں پہ بھی نہ آتے، یہاں پہ بھی کہتے بھائی آپ کا سیاسی معاملہ ہے، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، آپ کتنی پولیس فورس ہے، آپ جناب اس کے جا کر کے نپٹیں ان لوگوں سے. اور اس وقت بھی کہتے کہ جناب مذاکرات کر لیں، نہ یہ کہتے جناب یہاں تک نوبت نہ آتی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح رات کو فوراً جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ کس طرح صفایا کرنا، مطلب جواز ہی نہیں بنتا. اور آپ یہ کلین چٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ یہ بھاگ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو جناب میری جو کچھ بھی کیا ہے یہ جناب حکومت نے کیا ہے. حکومت میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ کر سکے. اس کے بعد ناظر کام اب جو ہے وہ آتے ہیں مریم نواز کے حوالے سے. مریم نواز کے حوالے سے خبر لے لیں، جو بڑھ کے مار رہی تھی اور جناب بڑی بن رہی تھی. یعنی کہ مریم نواز کی جانب سے آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ ان کی اوقات اور حیثیت ہے، یہ ان کی بہادری ہے. یعنی کہ کر کے بھاگ جاتے ہیں. اب یہ چیزیں تمام حکومت کے اوپر ڈال دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح انہوں نے پچھلی دور حکومت میں تمام چیزیں عمران خان کے اوپر ڈال دی تھی. نہیں جی وہ تو عمران خان نے کروایا، سارا کروا پیچھے بیٹھے یہی رہے تھے، کر یہی رہے تھے. چیزیں کنٹرول میں ان کی آپ کو پتہ ہوتی ہیں. برکیف مریم نواز صاحبہ کی بزدلی آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس کا سامنا نہیں کر سکی. آج انہوں نے پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ جانا تھا، میرے خیال چلی گئی ہیں، ہو گیا ہے. ہونہار اسکالرشپ پروگرام کا انہوں نے افتتاح جو ہے وہ کرنا ہے، کر دیا ہوگا میرے خیال جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. لیکن انہوں نے کیا ہے کہ آج ملک کی سب سے بڑی جامعہ یعنی کہ پنجاب یونیورسٹی کی جو کیمپس کلاسز ہیں وہ منسوخ کروا دی اور ان کو آن لائن کرنے کا حکم دے دیا تاکہ طلبہ جو ہیں وہ گھروں میں رہیں. اور یونیورسٹی انتظامیہ نے آج جو ہونے والے امتحانات تھے وہ بھی منسوخ کر دیے. اور اس کے بعد جو ہے میڈیا کے داخلے کے اوپر بھی پابندی ہے. یعنی کہ میڈم صاحبہ خود جا کے صرف خطاب کریں گی کہ جناب میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کا افتتاح کرنے آئی ہوں، اور وہ پی ٹی وی پر لائیو چلے گا اور پی ٹی وی سے سب جو ہے وہ کٹ کریں گے میڈیا والے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس قدر یعنی کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں. یہ کل کہہ رہی تھی پنجاب کا شکریہ، پنجاب نکلا نہیں ہے، اور پنجاب کے اسٹوڈنٹس کا جو ہیں وہ مقابلہ کرنے سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے کہ ان میں جا سکے. یہ یعنی کہ آپ خوف کا عالم دیکھیں مریم نواز کا. چھٹی کروا دی ہے،
کہ جناب کہیں کوئی ایسا ویسا کام نہ ہو جائے، اور جناب امتحانات منسوخ کروا دیے ہیں آج جو تھے. یہ ان کے خوف کا عالم ہے، یہ ان کی لیڈرشپ ہے، یہ ان کی بہادری کا عالم ہے. آپ اندازہ لگائیں، طلباء کو فیس نہیں کر سکتی اور جناب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ اور پتہ نہیں کون کون سی بیٹی بن رہی ہیں. ان طالب علموں کو بھی آپ ماں ہیں، آ کے ان کو بھی ذرا ان کو بھی فیس کریں. پھر ناظرین کرام، جب بیرسٹر گوہر وغیرہ مل کے آئے تھے اس حوالے سے میں نے آپ کو خبر دی تھی. پھر کل جو ہے وہ ملاقات کی ہے علیمہ خان وغیرہ نے، اور وہاں پہ اس کے بعد پھر عمران خان کے ایک ٹویٹر ہینڈل سے جو ہے وہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، ایک پیغام جاری کیا گیا، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو سینسرڈ انفارمیشن دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مس گائیڈ کیا گیا ہے بیرسٹر گوہر کی جانب سے. سلمان اکرم راجہ اور علی محمد خان چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کہیں کسی اسٹیبلشمنٹ والے کی کسی فوجی کی گستاخی نہ ہو جائے. چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کسی جرنیل کی گستاخی نہ ہو جائے. چلتے ہیں دبے پاؤں کہ جناب کوئی بے ادبی نہ ہو جائے کسی جرنل کی. وہ بھی ساتھ تھے. تو اب پھر عمران خان کو جب تمام معلومات دی گئی، اور اس عمران خان نے بیرسٹر گوہر سمیت یہ تمام قیادت کے اوپر عدم اعتماد کے اظہار کر دیے. یہ ہیں وہ سارے غدار. میں تو نہیں کہہ رہا، یعنی کہ تمام چیزیں سامنے ہیں. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پوری پی ٹی آئی قیادت نے بیرسٹر گوہر کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا. تو عمران خان نے کہا کہ کل جو لوگ مجھ سے ملے ہیں جیل میں، انہوں نے مجھے جو تفصیلات فراہم کی تھی وہ پوری نہیں تھی. آج مجھے ساری تفصیلات ملی ہیں. آج جو میری فیملی کے لوگ آئے اور میرے دیگر وکلا آئے، انہوں نے بتایا کہ کتنے لوگ مارے گئے اور کس طرح گولیاں چلائی گئی. مجھے انہوں نے بتایا کہ 14 لوگوں کی شہادتوں کی تفصیلات آ گئی ہیں، اور مزید بھی شہادتوں کا بتایا جا رہا ہے، اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. سیاسی ورکروں کا احتجاج ایک جمہوری عمل ہے. ریاست کی طرف سے نہتے لوگوں پر سیدھی گولیاں چلانا دنیا کی کس جمہوریت میں ہوتا ہے؟ شہادتوں اور احتجاج کے حوالے سے پارٹی میں جو کنفیوژن ہے، اس پر میں یہی کہوں گا کہ بیرسٹر گوہر خان کو یا تو چیزوں کی سمجھ نہیں، اور یا انہوں نے کہا کہ اندازہ نہیں ہے سر ہمارے ساتھ اور ورکرز کے ساتھ ہوا کیا ہے. آپ اندازہ لیں. اس سے انہوں نے یہ گہرے اور ڈھکے چھپے لفظوں میں ایک تو عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور دوسرا ان کو کہا کہ جناب یہ فارغ ہے بیرسٹر گوہر. اس کے بعد ناظرین کرام، انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو میں نے ہدایت دی تھی کہ احتجاج کو کس طرح اسلام آباد لے کر جانا ہے. اس نے جو میری ہدایت کے مطابق بیان دیا، یہ سیاست نہیں جہاد ہے. ہم اس پر پورے زور سے آواز اٹھائیں گے. ہم پر انٹرنیشنل فورمز پر جائیں گے اور ہر سطح پر اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہم اس پر خاموش رہیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جو بربریت ہوئی ہے دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوا. اور یہ یحییٰ خان پارٹ 2 اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. میری اس معاملے پر مزید مشاورت جاری ہے اور میں تفصیلات اکٹھی کر رہا ہوں. اس کو میں ایسے نہیں چھوڑوں گا. عمران خان نہیں چھوڑنے والا بھائی، یاد رکھیے گا. اس نے کہ ذلِ شاہ کو نہیں چھوڑا تھا، یہ تو پھر یہاں اتنی لاشیں گر گئیں. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ محسن نقوی اور شہباز شریف کے اوپر درج کروائیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور عمران خان کے میں جو سمجھتا ہوں، جس نتیجے پر پہنچا ہوں، عمران خان شاید 1-2 ماہ کے اندر باہر آ جاتے. 1-2 ماہ نہ بھی لگاتے، 8 فروری کے بعد جو ہے وہ عمران خان باہر آ جاتے ہیں. یعنی کہ جس طرح الیکشن چوری ہوا تھا اور جس طرح ان کے ساتھ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، پی ٹی آئی والے بھول جاتے ہیں یار. سٹرگل کرنا پڑتی ہے، مرنا پڑتا ہے، سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں، پھر جا کر کے کہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ پھر رہے ہیں نا سارے موہم مستیوں میں. اور جناب عمران خان کے باہر نہ آنے کی وجہ سے یہ باہر بیٹھی قیادت ہے. میں تو اس نتیجے پر پہنچا. عمران خان بہت پہلے باہر آ سکتے ہیں. اس میں علی گنڈا پور کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے عمران خان کے باہر نہ آنے میں. برکیف یہ اب تک یہ ہم اپڈیٹس تھی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، تاکہ یہاں سے اسٹرانگ آواز جو ہے یا اسٹرانگ چیزیں یا کھل کر کے جو ہے وہ میں آپ تک تمام چیزیں پہنچا سکوں. پاکستان زندہ باد.